अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये ओल्ड एपिसोड्स हैं 24 और 25 जो अब हम पोस्ट कर रहे हैं। आज आप लोग जिन्होंने नहीं पढ़ी थी वो पढ़ लें, और अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लें, और साथ साथ कर लें वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टारगेट है कि इसी हफ्ते में बिफोर संडे हम अगर 2K कर लें तो कितना मज़ा आएगा। खैर, मुझे आप लोगों पे डाउट रहता है, मैं तो अपनी तरफ से 100% कर रहा हूँ, बट आप लोग बड़े सुस्त हैं और बस मैं नहीं बोल रहा। चलते हैं आज की किस्त की तरफ। पिछले 2 दिनों से आसमान पे काले बादल छाए थे। रोशनी एक भी लकीर ना थी जो उन बादलों के किनारों से फूट कर उम्मीद जगाती। पूरा दिन रात सा बना रहता और बरसता रहता, कभी कतरा कतरा तो कभी तड़ातड़। वो इन बरसते दिनों और चलती तेज़ हवाओं में भी अपना दम घुटता महसूस करता था। पिछले 2 दिनों से वो इसी फ्लैट का होकर रह गया था जहाँ वो उसे लाया था। उसे इस जगह से अजीब सी वहशत भी होती थी, लेकिन छूट जाने की हिम्मत भी उसमें ना हो रही थी। उसे यूँ लगता था जैसे वो बाहर गया तो सब लोग उसका राज जान जाएंगे, उसकी गलती पकड़ लेंगे, या फिर उसका गुनाह जो वो अनजाने में कर बैठा है। बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है, और जब ये बुझती है तो इंसान मफलूज होकर रह जाता है। उसके असाब के बहुत से हिस्से नाकारा होकर रह जाते हैं। उसे बाद में एहसास होता है कि वो आग इतनी ख़तरनाक थी जिसे उसने खुद हवा दी थी। आदरिश को भी अब अंदाज़ा हुआ था कि इस आग ने उसे क्या करवा दिया था। मुझसे ये सब कैसे हो गया? उसने ये जुमला उस वक्त गाड़ी में बैठे बेबसी और सदमे के आखिरी मकाम पर कहा था, जब उसे गाड़ी की विंडो स्क्रीन पे बस बारिश बरसती दिखाई देती थी। इससे पार हर चीज़ अपना वजूद खो चुकी थी। उसे लगा था जैसे ये बहता पानी आज पूरी दुनिया को बहा ले जाएगा। वो बहुत मुश्किल से खुद को उस काबिल कर सका था कि वापस पलटता, लेकिन वापसी पे बारिश उसके कदमों के निशान तक मिटा चुकी थी। वो उसके फ्लैट से निकलकर न जाने किस रास्ते गई होगी जिस हाल का अदृश्य ने उसे कर दिया था। वो घर जाने लायक तो न थी। फिर तुम नाकारा हो गई हो। उसे अपना जुमला याद आया, नाकारा चीज़ें कहाँ जाती हैं। उसने खुद से सवाल किया, और उसकी आंखों के सामने अपनी बहन की सर्द मुर्दा आंखें ठहर गई, और कलाई से बहता खून। वो भी तो नाकारा हो गई थी, कहीं मुंह दिखाने लायक ना रही थी। माशरा उसे कबूल ना करता, और जिस इंसान को दुनिया ही ना कबूल करे वो कहाँ जाता है? वो तो मर ही जाता है। अपनी दुनिया को कोई भी नहीं बना पाता। लोग झूठ कहते हैं, दुनिया बनी एक ही बार थी, लेकिन ये दुनिया लोगों पे कई बार मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़त्म होती है। मैं इसे कहाँ ढूँढूँ? उसने आज फिर इसी कमरे में खड़े होकर बाहर बरसती बारिश को खिड़की के शीशों से फिसलते देखा, और ख़ुद से सवाल किया, लेकिन खामोश कमरा खामोश ही रहा। किसी ने कोई जवाब न दिया। कमरे की हर चीज़ से अभी तक उसकी सिसकियाँ सुनाई देती थीं, और उस भीगी शाम से ज़्यादा वो आंखें नम थीं, जिसे देखकर आतिश को तसल्ली हुई थी, और वो अपना तमाम चैन खो चुका था। मुझे चर्च जाना चाहिए, उसने ज़ेरे लब कहा। वो अपना दिल हल्का करना चाहता था, किसी ऐसे सुनने वाले को वो ये सब सुनाना चाहता था जो बस उसे खामोशी से सुने और मलाल ना करे। आतिश उल्टे कदम पलटा, साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई और कमरे से निकल गया। भीगी सड़क के किनारे पे संभल के ऊंचे दरख्त लगे थे। सरसराती हवाओं से उसके पत्ते झड़कर किनारों पे बिखरे पड़े थे। सीले से पत्तों पे रात के अंधेरे बैठे उस गाड़ी को देख रहे थे जो चर्च के सामने रुकी थी। आदरिश दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, गाड़ी लॉक की और जीनों की जानिब बढ़ गया। संगमरमर के सीने भीगे हुए थे। बारिश अभी मुकम्मल थमी न थी, लेकिन उसके कतरे बारीक हो गए थे। आदरिश की जैकेट उन नन्हे कतरों से आहिस्ता आहिस्ता भीग रही थी। वो एक एक जिना चढ़ता चर्च में दाखिल हो गया। दोनों अतराफ बड़े बेंच खाली थे। कतार दर कतार रखे बेंचों से गुजरता वो उस होली क्रॉस के सामने आ रुका, जिसके आगे बहुत सी मोमबत्तियां जली बुझी पड़ी थीं।
اس نے اپنی انگلیوں کو باہم ملایا اور ہاتھ جوڑ کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ میں تیرا بندہ ہوں، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس کی آواز ہلکی سی بلند تھی۔ چرچ میں کوئی نہ تھا، خالی چرچ دیواروں سے اس کی آواز ٹکرا کر واپس لوٹ کر اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اور تیرا بندہ اب گناہ گار ہے، ایک ایسا گناہ گار جس کی معافی شاید کسی کے پاس بھی نہیں۔ سلیب خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اس پہ موجود پتلا اداس لگتا تھا۔ موم بتیوں کی لو جھلملاتی رہی اور دم سادھے آتش کو سننے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پوری توجہ سے اپنی کہہ رہا تھا، میں اسے اب ڈھونڈنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کو نہیں جان پا رہا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ اسے کہاں سے ڈھونڈوں، کہاں سے ڈھونڈنا شروع کروں۔ وہ اپنے گھر نہیں گئی، اس بات کی تصدیق وہ کر چکا تھا، اور اس کے گھر نہ پہنچنے کے ساتھ اسے ایک اور بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی جس نے اس کا دل مزید زخمی کر دیا تھا۔ میں بے بس ہو گیا ہوں، میں کہاں جاؤں، تو میری مدد کر خداوند۔ اس کا لہجہ بھیگنے لگا تھا، شعلے مدھم بڑھتے جانے لگے تھے۔ میں اسے ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اگر تو میرے لیے رحم رکھتا ہے تو مجھے اس سے ملوا دے، اور جب میں اس کے مقابل ہوں تو اس وقت اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دینا، وہ مجھے معاف کر دے۔ مجھے لگتا ہے جیسے اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو میں اس پہاڑ تلے دب کر دم توڑ دوں گا۔ میں اس ندامت کے ساتھ مرنا بھی نہیں چاہتا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے اس کی بھیگی آنکھیں نہیں جاتی۔ اس کی سسکیاں میرے دماغ کی رگوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ وہ لگتا ہے جیسے وہ جا کر بھی مجھ میں کہیں رہ گئی ہے۔ میں اسے ایک لمحے کو بھی نہیں بھولا، شاید بھول بھی نہ سکوں گا، اس نے کہا۔ اور تبھی چرچ کی قد آدم کھڑکیوں سے تیز روشنی کا جھماکا اسے ٹکرایا اور اسے لگا جیسے اس کے دل کی کسی نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھولی۔ موم بتیوں کو کھڑکی سے آتی تیز ہوا نے بجھا دیا تھا، لیکن باہر تاریک رات میں بجلیاں چمک رہی تھیں۔ آدرش اس روشنی کو یکٹک دیکھنے لگا۔ پچھلے کچھ دنوں میں یہ پہلی روشنی تھی جو یوں اس کی زندگی میں ہوئی، اور اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر گئی۔ وہ اس جلتی بجھتی روشنی سے نظریں ہٹا نہ پا رہا تھا۔ گاؤں میں انہیں ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ جو لوگ جاسیہ کو دیکھنے آ رہے تھے اب کم ہو گئے تھے۔ ریان کو اب لگنے لگا تھا کہ اسے واپس اپنے بزنس کی جانب آنا چاہیے۔ بہت دنوں کی چھٹیاں ختم ہو جانی چاہیے۔ اس لیے اس نے آج رات کے کھانے کے بعد جب اس کے بابا اپنے کمرے میں آئے تو وہ ان کے پیچھے آ گیا۔ اس نے بیٹھ کر بڑے ہی آرام سے انہیں اطلاع کر دی تھی کہ وہ صبح واپس جا رہا ہے جاسیہ کے ساتھ۔ ابھی مت جاؤ نا، گھر میں اچھی خاصی رونق لگی ہوئی ہے، تم بلکہ جاؤ ہی مت، انہوں نے کہا۔ ریان مسکرا دیا۔ آپ جانتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بابا گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ پھر ٹھیک ہے، جیسا تمہیں مناسب لگے، لیکن گاؤں آتے رہنا اور بچی کا خیال رکھنا۔ وہ خاموشی سے ان کی ساری باتیں سنتا رہا۔ ملک شجاع کا بولتے بولتے لہجہ محتاط ہو گیا۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف دیا، پھر اسے پکارا، ریان۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا۔ تم دوا اور سیشن وقت پہ لینا، دیکھو، اور ابھی جاسیہ کو کچھ بھی مت بتانا۔ شادی کے اگلے دن بھی جب تم تھراپی کے لیے گئے ہوئے تھے تو تمہاری ماں نے جاسیہ کو یہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہو۔ ابھی اسے سب کچھ بتانا ٹھیک نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں نہ سمجھ سکے۔ وہ رکے، ریان کو دیکھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ انہوں نے پھر سے بولنا شروع کیا، اس کے ساتھ نرمی رکھنا، اگر وہ کوئی بات نہ مانے تو کوشش کرنا تمہیں غصہ نہ آئے۔ تم جانتے ہو نا تمہیں غصے میں کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ اپنی دوائی کھا لینا۔ وہ بہت معصوم لڑکی ہے، تمہاری سختی برداشت نہیں کر پائے گی۔ خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کرنا، اس سے محبت سے پیش آنا۔ ریان خاموش رہا۔ ملک شجاع نے اسے پر امید نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے نا، مانے گا نا میرا بیٹا میری بات؟ انہوں نے رسان سے پوچھا۔ ریان خاموش رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس نے کہا۔ ملک شجاع نے سر کو تیزی سے اسبات میں ہلایا۔ میں جانتا ہوں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ غصہ نہ کروں، خود کو قابو میں رکھوں، لیکن کبھی کبھی وہ حد سے زیادہ ضد کرنے لگتی ہے۔ وہ روتی ہے تو مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ میں اسے چپ کروانا چاہتا ہوں، ڈرا کر دھمکا کر، محبت سے میں ہر طریقے سے کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی روتی رہتی ہے۔ بابا، وہ میری باتیں نہیں مانتی،
تو مجھے غصہ آئے گا ہی، میں دوائی بھی کھا لوں پھر بھی میں قابو میں نہیں آتا۔ میں بس میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ میں اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ میرے ساتھ خوش رہے۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر وہی پرانا ٹاکسک ریحان جھلکنے لگا تھا۔ اس کا وجود منتشر سا تھا اور بار بار ہاتھوں کے انگوٹھے ملا کر مسل رہا تھا۔ اس کے بابا اس کی حالت دیکھ کر پریشان سے ہوئے تھے۔ ان کا دل ڈوبنے لگا تھا، لیکن ریان وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے لے کر اپنے بنگلے میں آ گیا تھا۔ جاسیہ وہیں آ گئی تھی جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو پرانی یادیں اس کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگیں۔ وہ دھیرے سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ریان باہر ہی رک گیا تھا۔ وہ ملازم کو رات کے کھانے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پھر اس نے جاسیہ کو آواز لگائی۔ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی چوکھٹ پہ رک گئی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ کھانے میں تمہاری پسند کا کیا بنواؤں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جاسیہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ماضی کو دیکھنے کے بعد حال اب برا لگتا تھا۔ اسے ریان ملک سے اس وقت کوئی تعلق جذبہ اپنے اندر پنپتا محسوس نہ ہوا۔ بتاؤ بھی۔ اسے اس کے لب ہلتے محسوس ہو رہے تھے، لیکن اس کی سماعتوں میں وہ پتھر جملے ٹکرانے لگے تھے جو ریان نے اسے یہاں لا کر کہے تھے۔ اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا، اسے زبردستی اپنا حق لیا۔ اس کی مرضی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے قریب آیا۔ اس کے گھر والے چھین لیے۔ وہ گننے لگی تو نہ جانے گنتی کہاں تک چلی گئی۔ اتنا کچھ کھو دینے کے بعد ایک شخص کا ملنا بڑے ہی خسارے کا سودا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ تم سے پوچھ رہا ہوں، نہ جانے وہ کب اس کے پاس آ گیا۔ اس کے شانے کو چھوا تو وہ ہوش میں آئی۔ اس نے ریان کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹایا۔ مجھے کچھ بھی خاص پسند نہیں ہے، وہ کہہ کر جانے لگی۔ ریان نے اس کے لہجے اور تاثر پہ توجہ نہ کی۔ وہ اپنی ہی ترنگ میں اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں بھی نہیں پسند ہوں۔ اس نے کھینچ کر جاسیہ کو اپنے قریب کیا اور کمرے میں لے آیا۔ ملازم جا چکا تھا۔ ریان اسے سینے سے لگائے دروازے کی طرف گھوما۔ ایک ہاتھ سے اس نے جاسیہ کی کمر کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ لب اس کے جاسیہ کی گردن پہ تھے۔ اس کی بڑی ہوئی شیو جاسیہ کو ہلکی سی چبھن دے رہی تھی اور اس کے لبوں کا لمس اس کے وجود کو سلگا رہا تھا۔ بتاؤ نا، وہ ایک بار پھر مخمور لہجے میں بولا، لیکن جاسیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دھیرے سے اس سے دور ہوئی۔ اس کی کمر دروازے سے لگی ہوئی تھی۔ مجھے آپ بھی پسند نہیں ہیں، وہ سرد مہری سے بولی۔ ریان ملک کی مسکان سمٹ گئی۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو نا؟ اس نے دوبارہ مسکرانا چاہا، لیکن اس کی مسکان اب کی بار خاصی کمزور تھی، لبوں پہ ٹھہری ہی نہ۔ جاسیہ پتھر آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر نہ میں ہلایا۔ مجھے نفرت محسوس ہو رہی ہے یہاں۔ جب سے میں واپس آئی ہوں تو مجھے وہ سب یاد آ گیا جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اور جس شخص نے میری ہر محبت کو مجھ سے چھین لیا، میں اس سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے ابھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ آپ سے مجھے محبت نہیں ہوگی۔ یہ کام بہت مشکل ہے میرے لیے، ریان ملک۔ اس کے الفاظ جیسے کمرے میں بکھر گئے تھے۔ وہ دیواروں سے ٹکراتے اور بار بار ریان کی سماعت سے جا لگتے۔ ریان کو اپنے اندر کچھ جلتا محسوس ہوا، ایک ایسا لاوا جسے وہ ابھی باہر نہیں نکالنا چاہتا تھا، لیکن وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کا وجود اشتعال سے کانپنے لگا اور جاسیہ کی جانب بڑھا۔ کہو تمہیں مجھ سے محبت ہے، اس نے کہا۔ جاسیہ نے اس بار بھی اس کے لہجے پہ توجہ نہ کی اور نہ ہی اس کے بدلتے تاثر دیکھے، نہ ہی اس کی آنکھیں جن میں گہری سنجیدگی ٹھہری تھی۔ مجھے نہیں ہے آپ سے محبت، وہ اسی انداز میں بولی۔ ریان نے لب بھینچ لیے۔ اسے ایک بار اپنے بابا کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے مٹھیاں بھینچیں۔ میں کہہ رہا ہوں، کہو کہ تمہیں بس مجھ سے محبت ہے، وہ اب کی بار ذرا سا چلایا تھا۔ ساؤنڈ پروف کمرے سے باہر ان کی آوازیں نہ جاتی تھیں، وہ بڑھتی آوازیں اس تاریک کمرے کی دیواروں سے ہی سر پٹک رہی تھیں۔ وہ اس کی بات پہ تلخی سے مسکرائی۔ کہنے سے محبت ہو جاتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ تمہیں ہو جانی چاہیے، اس نے بہت ضبط سے کہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی تھیں اور ہاتھ کی رگیں واضح ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی، ان میں سرخ دھاگے دکھائی دینے لگے تھے۔ گردن اور پھر شرٹ کے بٹن کھلے ہونے سے اس کا سینہ برداشت کی حد کے باعث بھبوکا ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں ہوگی جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ آہ، وہ آگے بولتی، لیکن ریان نے اس کا بازو بے دردی سے دبوچ لیا۔
مجھے تمہاری ان لمبی لمبی باتوں سے سروکار نہیں ہے۔ جو کہا ہے وہ کرو، کہو تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اس کے گوشت میں ریان ملک کی انگلیاں پیوست ہو رہی تھیں۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اب کی بار اس نے ان بدلتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑیں۔ اس کا سارا اعتماد ہوا ہو گیا۔ ریان کی بڑھتی سختی اس کا سانس روک رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آج تکلیف ہو، اتنی تکلیف ہو کہ تم دوبارہ میرے سامنے کھڑی ہو کر یہ کہنے کی ہمت نہ کرو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ جاسیہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ الفاظ ساتھ چھوڑ گئے، وہ بولنا بھول گئی تھی۔ وہ بس بھیگی تکلیف سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ ایسے شخص سے اگر اسے محبت کرنے کا موقع ملے گا بھی تو بھی وہ نہیں کرے گی۔ مجھے چھوڑ دے ریان، وہ سسکی تھی۔ جو کہا ہے وہ کرو، پھر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کا وجود منتشر ہو رہا تھا، جملہ بکھرے الفاظ کا مجموعہ تھا۔ جاسیہ اس کے کانپتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ریان عجیب تھا۔ ریان، کہو جو کہا ہے۔ وہ اب کی بار مکمل ہونے سے پہلے ہی حلق کے بل چلایا۔ جاسیہ کو لگا اس کی جان نکل رہی ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ اسے ریان دھندلی آنکھوں سے دکھائی دینے لگا۔ آنکھوں میں اس درجہ پانی جمع ہو گیا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ بہت دقت سے وہ اتنا ہی بول سکی۔ ریان نے ایک دم سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی سخت کھو کر جھول گئی، ریان کے سینے پہ بکھر گئی۔ مجھے آپ سے محبت ہے، وہ آخری بار بولی اور ہچکی بھری۔ اس میں اور ہمت نہیں تھی کہ وہ خود کو سنبھال سکتی۔ اسے اپنا بازو مفلوج لگ رہا تھا، بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس کا چھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ریان نے دھیرے سے اس کے گرد بازو پھیلا لیے۔ میرا اچھا بچہ، ایسے ہی میری بات مان جایا کرو، ورنہ مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں اپنی جان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ اب کی بار مسکرا کر بولا تھا۔ جاسیہ کو اس کی مسکان سے سرد لگی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جاسیہ کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ وہ اپنے بھاری ہاتھ سے اس کی کمر کو نرمی سے تھپک رہا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، تب تک کھانا بن جائے گا اور میں بھی تھوڑا سا آفس کا کام دیکھ لوں۔ اس نے جاسیہ کو خود سے دور کیا۔ جاسیہ کی آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے دھیرے سے سر کو خم دیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ واش روم کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے شاور چلایا اور خود کو شیشے میں دیکھا۔ اپنے بازو کو دیکھا جس پہ سرخ اور نیلے نشان تھے۔ ریان کے ناخن اس کے گوشت میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہاں سے ماंس اس کی کھال چھل گئی تھی۔ جاسیہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے ان نشانوں کو دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پہ گرم سیال بہنے لگا اور وہ آہستگی سے ماربل کے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ریان ملک کے ساتھ ڈائننگ میں بیٹھی تھی۔ ریان نے اس کی کرسی بالکل اپنے قریب کر رکھی تھی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، منہ کھولو۔ اس کے ہاتھ میں چاولوں سے بھرا چمچ تھا۔ جاسیہ کا بالکل دل نہیں تھا کھانے کا۔ میں خود کھا لوں گی، اس نے دھیرے سے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ریان نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم کھاؤ گی نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں منہ کھولو۔ وہ ناراضی بھرے محبت سے بولا تھا۔ اس کے انداز سے ایسا نہیں لگتا تھا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے اس نے کچھ کیا ہے۔ کھاؤ نا، اس نے پھر سے کہا تو جاسیہ نے منہ کھول لیا۔ وہ جان مار کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی۔ پھر ریحان ملک نے دیوار ویز گھڑی کو دیکھا۔ رات زیادہ ہو گئی ہے، تم نے سونا ہوگا یقیناً، وہ کہہ کر کھڑا ہوا۔ اس کے آگے ہاتھ کیا۔ آؤ کمرے میں چلیں۔ جاسیہ کا دل گہری کھائی میں جا گرا۔ ایک بار پھر کمرے میں اس کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس آپشن نہیں تھے۔ اس نے ریان کے ہاتھ پہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھ دیا۔ اسے لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے آ کر اپنی شرٹ اتاری اور ایک طرف اچھال کر اس نے جاسیہ کو بیڈ پہ لٹا کر احتیاط سے خود میں سمیٹ لیا۔ میری زندگی، وہ اس کے کان کھلوں سے لمس کرتا مخمور لہجے سے بولا تھا۔ جاسیہ کسی بے جان مجسمے کی مانند اس کی باہوں میں سینے سے لگی لیٹی تھی۔ وہ اس کی گردن کو دھیرے دھیرے چومنے لگا، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے پورے جسم پہ اپنا قبضہ کرنے لگا تھا، لیکن جاسیہ کے اندر کوئی حرکت نہ تھی۔ لیکن جب وہ اس کے وجود پہ پورا قابض ہوتا تو اسے شدید تکلیف ہوتی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑتی اور وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیتی۔ ریان، مجھے چھوڑ دیں، وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی بول سکی تھی۔
ریان کی سختیاں اور شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے بازو میں بھی تکلیف تھی اور اب اس کا پورا جسم دکھنے لگا تھا۔ سوری۔ وہ اس کی جانب ایک لمحہ دیکھنے کے بعد دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جاسیہ بھاری آواز کمرے میں پھیل رہی تھی۔ وہ بے بسی سے ایڑیوں کو بیڈ پہ رگڑ رہی تھی۔ کالج کی دیوار پہ صبح کی دھوپ بیٹھی کالج میں داخل ہونے والی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ سفید یونیفارم میں ملبوس بہت سی لڑکیاں بھیگے گھاس پہ قدم رکھتی اپنی کلاسز میں جا رہی تھیں۔ پہلا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ سبھی کو جلدی تھی، لیکن پھر ایک دم سے ان سب میں سے بہت سی لڑکیاں چلنا بھول گئیں تو کچھ کی گردنیں خود بخود گھوم کر ڈنر سوٹ میں ملبوس گوری رنگت اور اونچی قامت والے کی جانب گھوم گئیں، جو آنکھوں پہ گلاسز لگائے روش پہ چلتا جا رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں کچھ تو تھا جسے دیکھ کر بہت سی سحر انگیز ہو کر رہ گئی تھیں۔ بڑھتی ہوئی شیو کے کالے بال اس کے سنجیدہ چہرے پہ بہت خوبصورت لگتے تھے۔ وہ کالے کوٹ پینٹ کے ساتھ ہلکی آسمانی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ کالے سن گلاسز اس کی نیلی آنکھیں چھپا گئی تھیں۔ بھاری بوٹوں سنگ وہ روش پہ سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ گرد و نواح کے ماحول سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اس کا کالج میں دوسرا چکر تھا اور اب کی بار بھی کالج کی فضا اس کی شخصیت سے تھم گئی تھی۔ گرلز کالج میں اتنا پرکشش مرد قدرت کا ایک حسین تحفہ ہی تھا۔ لڑکیوں نے پہلے بھی اپنی کلاس چھوڑ کر پرنسپل کے آفس کے باہر بلا وجہ مجمع لگایا تھا، اور آج بھی جب آدرش پرنسپل کے آفس چلا گیا تو وہ سب وہیں باہر بلا وجہ ٹہلنے لگی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دروازے کو دھیرے سے دھکیل کر گمبھیر آواز میں پوچھا تھا۔ پرنسپل نے اینک کے پیچھے موجود اپنی بوڑھی آنکھوں سے اسے دیکھا تو ان کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی۔ آپ دوبارہ آ گئے۔ وہ سخت بدمزاح ہوئی تھی آدرش کی آمد سے۔ میں اندر آ جاؤں؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ آ جائیں، لیکن آپ بس اپنا اور میرا وقت ضائع کریں گے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ پرنسپل کی بات مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ہی وہ دروازہ پار کرتا ان کے سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھا تھا۔ ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا اگر آپ کوآپریٹ کریں تو۔ اس نے تو پہ زور دیا۔ پرنسپل میم نے اپنی اینک ناک سے درست کی اور لب بھینچ کر آدرش کو دیکھا۔ میں آپ کو ایسے ہی کسی کا بھی پتہ نہیں دے سکتی۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ لڑکیوں کا کالج ہے، یہاں لاکھ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ عاجز تھیں۔ آدرش نے اپنی آنکھوں سے گلاسز اتار کر ٹیبل پہ رکھے۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن میں بھی مشکل میں ہوں، اور میری مشکل آپ سے زیادہ پریشان کن ہے۔ آپ میری حالت نہیں سمجھ پا رہی۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ اور معلومات فراہم کر دیں پلیز۔ وہ پہلے ایزا کا ایڈریس بھی ادھر سے ہی لے کر گیا تھا۔ تب بھی پرنسپل میم نے بڑی منتوں کے بعد اس کی بات مانی تھی، لیکن آدرش کو اس ایڈریس سے بس یہی پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں پہنچی۔ اب اگر وہ گھر نہیں گئی تو وہ کہاں گئی؟ شاید کسی دوست کے پاس، اور اسی وجہ سے وہ دوبارہ یہاں آیا تھا۔ میں آپ کی پریشانی نہیں سمجھنا چاہتی۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ کالج بہت کم آتی تھی، اور اب تو اس کی کزن بھی نہیں آ رہی۔ کزن یا دوست؟ پرنسپل میم اپنی ہی بات پہ الجھی تھی۔ آدرش ان کی بات پہ چونکا۔ کون سی دوست؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ پرنسپل میم کے لب بھیج گئے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے صاف انداز میں کہا تھا۔ آدرش پہلے تو چلا جاتا، لیکن اب جب کڑیاں ملنے لگی تھیں تو وہ نہیں جا سکتا تھا۔ پلیز مجھ پہ مہربانی کر دیں، وہ بہت ہی بے بسی سے بولا تھا۔ پرنسپل میم نے سر میں ہلایا۔ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن آدرش نہ مانا۔ وہ ان کی منتیں کرتا رہا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے دو ایسے لوگوں کو بھی کالز کر دی جن کو انکار پرنسپل میم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ یہ آخری فیور ہے، اس کے بعد اگر آپ مجھے اس کالج کے قریب بھی دکھائی دے گئے تو آپ کے تعلق بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ وہ جانتی تھی ان کی دھمکی بودی ہے، اور آدرش بھی جانتا تھا وہ اس کا کچھ کر سکتی تو ابھی بھی یہ فیور نہ کرتی، لیکن اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور وہ چٹ اٹھا لی جس پہ ایک پتہ اور ایڈریس لکھا تھا۔ یہ پتہ اور نمبر اسے ازبر تھا۔ اس کا سر ایک بار پھر چکرا گیا تھا۔ نہ جانے یہ کیسی گتھی تھی جو سلجھنے پہ ہی نہ آتی تھی۔ وہ پھر وہاں رکا نہیں۔
آفس سے نکل کر وہ تیزی سے روش پہ چلتا ہوا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ لڑکیاں اس کی ایک نظر کی طالب اس کے پیچھے لپکی، لیکن اس نے کسی کو بھی پلٹ کر نہیں دیکھا اور باہر آ گیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر وہ چٹ اپنے سامنے کی اور موبائل نکال کر دھڑکتے دل کے ساتھ کال ملانے لگا۔ اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ جاری ہے۔ یہ تھی 24 اور 25ویں قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اگلی قسط لے کر بہت جلد آؤں گا، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔